बर सगीर में ही नहीं बल्कि आलम इस्लाम में आज अल्लाह के फजल करम से बातिल टूटता हुआ नजर आ रहा है। और ये अल्लाह का बड़ा इनाम है कि बातिल के वो सरपरस्त, वो कायदीन जो अपने मसलक के दिफा के लिए सुबह शाम मेहनत किया करते थे, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन उनकी समझ में आता है तो वो अपने बातिल अकायद से तौबा करके कुरान और सुन्नत की शाहराहों पर आज अल्हम्दुलिल्लाह नूर तौहीद की शमा जलाते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह का फजल करम है कि यहाँ जद्दा में हमें ऐसी शख्सियात से मुलाकात का शर्फ हासिल होता है जिन शख्सियात से अगर हम अपने मुल्कों में बैठकर मिलना भी चाहें तो शायद नामुमकिन सी बात हो। चूंकि जद्दा शहर को बलदुल हरमैन शरीफैन का दरवाजा कहा जाता है और यहाँ हर उस शख्स से अल्लाह के फजल करम से मुलाकात बहुत ही आसानी से हो जाती है जो कि यहाँ पर उम्रे की सआदत या हज की सआदत के लिए तशरीफ लाते हैं। हमारे दरमियान आज एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जो कि आई तो उम्रे की अदायगी के लिए है, लेकिन हमारे अखवान ने, अबू माजिद ने और अबू अम्मार ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को जज़ाए खैर दे, शेख से मुलाकात की और शेख से तलब किया कि जो शेख की जिंदगी में तब्दीली जो वाक़ हुई है वो हम आपको इस सीडी या इस कैसेट के जरिए आप तक पहुंचा सकें, ताकि आप भी उन तजुर्बात से फायदा हासिल करके कुरान और सुन्नत के मनहज को इख्तियार कर सकें। हम सबसे पहले अपने भाई शेख सैफुल्लाह मुल्तानी का इस्तकबाल करते हैं और दुआ करते हैं कि शेख अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी सही को और आपके उम्रे को कबूल फरमाए। मोहतरम भाई अकील साहब और दीगर मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस मजलिस पर जज़ाए खैर अता फरमाए कि आपने हक का पैगाम पहुंचाने के लिए ये मजलिस का इनेकाद किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी दुनिया पर नूर हक को फैलाए, ये मेरी दुआ है। मेरा नाम सैफुल्लाह खालिद है और मेरी उम्र इस वक्त 43 साल से शायद ज़ायद हो, इसलिए कि 11/11/61 की मेरी पैदाइश है। शेख साहब अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हम एक अरसे से यहाँ जद्दा में उन उलमाए कराम का इंटरव्यू अपने अखवान तक पहुंचा रहे हैं, उनके मुलाकात या उनके तजुर्बात उनसे हासिल करके। इससे पहले हमने देवबंदी मुफ्ती की तौबा की कहानी उनकी जुबानी रिकॉर्ड की और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत असरअंदाज साबित हुई। तबलीगी निसाब के बारे में मुतअद्दिद लोगों की कहानियां हम लोगों ने रिकॉर्ड करी, उनकी जुबानी के वो कैसे तब्दील हुए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान आप मौजूद हैं। हम आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहते हैं कि आपका किस मसलक से ताल्लुक था, आप कौन से इमाम के मानने वाले थे और आपने मसलक अहले हदीस क्यों कर कबूल किया? शुक्रिया भाई आकिल साहब। मेरा ताल्लुक जो है वो मसलकन जो था वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक पर, यानी मैं उनका मुकल्लिद था। और अहनाफ के अंदर जो है वो कई गिरोह हैं, यानी बर्रे सगीर के अंदर बरेलवी भी हैं, देवबंदी भी हैं और इनके अलावा और भी कई नामों से गिरोह मौजूद हैं। तो मेरा ताल्लुक जो है वो उलमाए देवबंद की जमात से था। उलमाए देवबंद के साथ जब आप थे तो क्या उनकी तबलीगी जो दावती सरगर्मियां हैं उनमें मसरूफ रहा करते थे? मैंने 11 साल पढ़ा है और उसके बाद मैंने 11 साल पढ़ाया भी है और दावती तबलीगी सरगर्मी में रहा हूँ। तबलीगी जमात में भी मैंने वक्त लगाया है। और वैसे जो बड़े सगीर के अंदर, पाक व हिंद के अंदर एक दावत तबलीग का तरीक़ेकार होता है, स्टेज पर जलसों में तकरीरें करना, तो ये भी मैं करता रहा हूँ। इसलिए कि मेरे वालिद साहब बड़े सगीर के मशहूर आलिम हैं, अल्लामा अहमद ज़ीन खान साहब मुल्तानी, और उनका एक हल्का अहबाब इतना वसी है, लाखों की तादाद के अंदर है। तो हमारा स्टेज बहुत बड़ा वसी था, तो मैं वहाँ तकरीरें करता रहा हूँ, दावत तबलीग काम करता रहा हूँ और अहनाफ के मसलक को मैंने खूब फैलाया। जब आप हनफी थे तो अहले हदीसों को किस जाविये में देखा करते थे, किस तरीके से उनके बारे में आप, क्या तासुरात थे आपके? जब मैं हनफी था तो मैं मुतअस्सिब हनफी था भाई। मैं इनको अहल हदीस कहना भी पसंद नहीं करता था और गैर मुकल्लिद के नाम से इनको पुकारता था। और मेरे इनके साथ हमारे मुनाजरे भी हुए हैं और हमारे मशहूर मुनाजिर जो हनफी थे मौलाना यूनुस नुमानी साहब,
وہ میرے استاد بھی ہیں اور ساتھی بھی ہیں اور ہم اکٹھے پڑھاتے رہے ہیں اور مناظرے بھی کی ہیں. ان میں سے ایک مناظرہ خان گڑھ کا مشہور ہے جو مولانا مفتی عبد الرحمان صاحب سے ہوا تھا جو سابق دیوبندی ہیں. الحمدللہ وہ بھی اہل حدیث ہیں, تو ان سے مناظرہ ہوا تھا ہمارا, اور دیگر مناظرے بھی ہوتے رہے ہیں. تو ہم ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے, بلکہ اچھا تو کیا ہم مسلمان نہیں سمجھتے تھے, بلکہ یہاں تک ہمارا تصور تھا, نظریہ تھا, لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ انگریزوں کا بنایا ہوا ایک پودا ہے. یہ آپ کا سابقہ الزام تھا. آج آپ اہل حدیثوں کو کیسا سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ پوچھتے کہ میں اہل حدیث کیسے ہوا, تبھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیسے سمجھتا ہوں. تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے نا یہ کرایہ کا ہے, احناف کا. اس لیے کہ احناف جو ہیں وہ عقیدتاً ابو منصور ماتریدی کے مقلد ہیں, عقائد کے اندر, اعمال احکام کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں. تو میں سوچتا تھا کہ ہمارے امام کے جو ہیں جس کے ہم مقلد ہیں ان سے ہمیں اعمال احکام تو ملتے ہیں, لیکن عقیدت تو ہمیں کسی اور سے لینا پڑتا ہے. تو امام تو وہ ہونا چاہیے جس سے ہمیں عقیدے سے لے کر عمل تک, فرض سے لے کر سنت و مستحب تک تمام اعمال ملے. ان کے عقیدے میں صرف یہی خرابی آپ نے دیکھی یا کچھ اور خرابی بھی آپ نے دیکھی جو کہ آپ آج اہل حدیث ہونے کے بعد لوگوں کو بتانا چاہتے ہوں؟ عقائد کے اعتبار سے ہم چونکہ دیوبندی ہیں اور جتنے دیوبندی تھے, تو دیوبند جو ہے وہ دیوبند ہوں یا بریلوی ہوں, جتنے بھی ہیں یہ ابن عربی کے تصوف کے اندر مرید ہیں. اور ابن عربی جو ہے وہ بہت بڑا صوفی ہے اور وحدت الوجود کا قائل ہے. آپ جانتے ہیں کہ وحدت الوجود ہی کا وہ نعرہ لگایا تھا منصور نے, جسے سولی پر لٹکایا گیا تھا. یعنی وحدت الوجود کا یہ مطلب ہے کہ ہر ایک چیز میں اللہ کی ذات ہے, یعنی یہ اللہ کے تمام روپ ہیں, میں ہیں, آپ ہیں, مخلوق کے اندر جو بھی ہے یہ سب اللہ کی شکلیں ہیں. اصل میں ساری چیز ایک ہے. یہی اس نے نعرہ لگایا تھا ان الحق کا. اور یہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے کہ میں اور آپ سبھی الہ ہوں اور مخلوق کوئی ہو ہی نہیں, کوئی معبود ہو ہی نہیں. آپ بھی معبود, میں بھی معبود, دوسرے بھی معبود, عابد ہے ہی نہیں. ساری مخلوق جو وہ اللہ ہے. تو یہ وہ عقیدہ ہے جو لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے. اور اسی عقیدے سے جو ہے, چونکہ یہ لا الہ الا اللہ کے بنیادی عقیدے کے خلاف ہے, اس لیے میں نے اس عقیدے کو ترک کر دیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کیا سمجھا کرتے تھے اور آج آپ ان کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے ہمارا ان کے بارے میں یہی خیال تھا جیسے کہ دوسرے لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ مجتہد ہیں, امام ہیں, اور ہم ان کو امام اعظم کہا کرتے تھے. اور ہمارا یہ تصور تھا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کا اجتہاد قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے, یعنی ان کی کوئی اجتہادی بات قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے. ہاں ہم نہ سمجھ سکیں تو علیحدہ بات ہے, لیکن ان کی ہر بات قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے. یہ ایک ہمارا تصور, یہ عقیدہ تھا, اس لیے کہ بچپن سے ہمیں جو ہے وہ یہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور ہم صرف ایک فقہ حنفی ہی کو پڑھتے ہیں. اور آخری سال کے اندر دورہ حدیث کرایا جاتا ہے, تو ظاہر بات ہے ایک آدمی جب 7 سال 8 سال ایک فقہ پر لگاتا ہے تو ایک سال کے اندر اسے حدیث کی کوئی سمجھ نہیں آتی. آپ نے حدیث کی کون کون سی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے؟ میں نے دورہ حدیث مکمل کیا تھا, مکمل جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ میں نے پڑھی تھیں. لیکن یوں سمجھ لیجیے کہ زمانہ طالب علم میں ہمارے جو مدارس تھے احناف کے, ان کے اندر احادیث کا دورہ کرایا جاتا ہے سال کے بعد, اور وہ بھی کتاب الصلاۃ تک چلتا ہے کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز محمدی اور نماز حنفی جو ہے اس میں اختلاف ہے. 53 مسائل کا کم از کم اختلاف ہے نماز محمدی اور نماز حنفی میں. تو وہ احادیثیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی آتی تھیں, ہم ان کے اندر تعویل کرتے تھے, ہیرا پھیری کرتے تھے, اور اپنے امام کے قول کے مطابق بنانے کے لیے کسی کو منسوخ کہہ دیا, کسی کو کچھ کہہ دیا, کسی کو کچھ کہہ دیا. تو اس طریقے سے ہم نے حدیث پڑھی تھی. لیکن الحمدللہ جب اہل حدیث ہوئے تو پھر نئے سرے سے حدیث کا مطالعہ کیا, تو اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے. آپ نے بھی فرمایا کہ آپ پہلے حنفی ہوتے ہوئے دیوبندی ہوا کرتے تھے, جبکہ دیوبند تو ہندوستان میں واقع ہے اور آپ پاکستانی ہیں. آپ دیوبندی کیسے ہو سکتے ہیں پاکستانی ہوتے ہوئے؟ جزاک اللہ. یہی چیز ہے, یہ ایک مصیبت ہے تمام لوگوں کے اندر
کہ ہم نے اپنی اپنی نسبتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے افراد اور اپنے بزرگوں اور اکابرین سے جوڑی ہوئی ہیں. چونکہ دیوبند کا جو ایک مخصوص گروہ ہے، ان کے ایک مخصوص نظریات ہیں، ہمارے اساتذہ، ہمارے آباء و اجداد اس نظریات کے حامل تھے، تو اس لیے ہم دیوبندی کہلاتے تھے. جیسے کہ بریلوی مکتب فکر کے لوگ جو مولانا احمد رضا خان صاحب کے نظریات کے حامل ہیں وہ اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں، اور جو لوگ علماء دیوبند کے نظریات کے حامل تھے وہ دیوبندی کہلاتے تھے. تو اس لیے ہم دیوبندی کہلاتے تھے، اور اس کے بعد اگر ہم سے کوئی پوچھتا تو ہم منفی کہلاتے تھے. وحدت الوجود کے عقیدے کے بارے میں آپ نے فرمایا، ابن عربی کا وحدت الوجود کا عقیدہ آپ نے بیان فرمایا، اور کون سی ایسی برائی حنفی مذہب میں آپ نے دیکھی جو کہ جس کو آپ بیان کرنا چاہیں گے؟ حنفی مسلک جو اب مجھے معلوم ہوا ہے، جیسے میں نے تعصب کی اینک اور یوں سمجھی کہ عقیدت کا لباس اتار کر جب میں نے ہدایہ پڑھا ہے، پہلے میں ہدایہ پڑھاتا رہا ہوں میاں والی کے اندر، لیکن اس وقت ایک عقیدت کی بنیاد پر پڑھاتے تھے. اب جو ہدایہ پڑھا ہے اسے تنقید کی نگاہ سے پڑھا ہے. تو مسلک احناف جو ہے وہ تقریباً 2/3 سے میں اگر کہوں تو یہ الزام نہ ہوگا کہ وہ احادیث کے خلاف ہے. اس لیے ہم نے جو ہے مسلک احناف کو چھوڑ دیا ہے. اور اس کے لیے بھی ایک عجیب واقعہ ہے کہ میں اپنی مسجد کے اندر درس حدیث دیتا تھا، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتی تو ایک حنفی عالم ہونے کے ناطے مجھے معلوم تھا کہ یہ حدیث جو ہے ہمارے مسلک احناف کے خلاف ہے. تو میں لوگوں کو یہ کہہ دیتا کہ حدیث میں تو ایسا آیا لیکن ہمارا مسلک احناف کا یہ ہے. تو وہاں ایک نمبردار صاحب ہیں چودھری صدیق صاحب جو اس مسجد کے معتبر نمازی ہیں، تو انہوں نے 3-4 مرتبہ اپنے وہاں لوگوں کو اکٹھا کیا اور وہ کہنے لگا کہ یہ ہمارا مولوی جو ہے یہ اندر سے اہل حدیث ہے، اس لیے کہ یہ جب بھی حدیث کا درس دیتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ حدیث اس طرح ہے اور حنفی اس طرح ہے، حالانکہ میں اندر سے کوئی اہل حدیث نہیں تھا. یہ ایک ضمیر تھا کہ کیسے میں کہہ دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث غلط ہے، اور ایک طرف تقلید کی جکڑ بندی تھی کہ میں کیسے کہہ دوں کہ امام صاحب کا قول غلط ہے. تو ان دونوں کی کشمکش میں ہمیں اپنے نمازیوں کو مطمئن کرنا ہوتا تھا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین اکرام، چونکہ میں آپ حضرات کی یہاں ترجمانی کر رہا ہوں، میں شیخ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ صرف یہ کہنے سے بات شاید نہیں بنے گی کہ حنفی مذہب قرآن و سنت کے خلاف تھا. آپ ہمیں ہمارے ناظرین کے بارے میں یہ مثال دے کر فرمائیے کہ کوئی مسئلہ جو حنفی مذہب کا قرآن و سنت کے خلاف تھا اس کو بیان کیجئے، اور حنفی مذہب کیوں کر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ ہاں فلاں مسئلے میں قرآن و سنت کی مخالفت کر رہا ہے. جزاک اللہ بھائی عاقل صاحب، اس میں ایک نہیں ہے کئی مثالیں ہیں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 2/3 سے زیادہ مسلک احناف جو ہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، احادیث کے خلاف. میں اب سب سے پہلے قرآن مجید کی چند آیات کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر یہ ہے اور احناف کے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام. یہ ایک عقیدے کی بات ہے کہ مشرک نجس ہے اور وہ مسجد حرام کے اندر نہیں آ سکتا. لیکن فقہ کے اندر ہدایہ کی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے لا بأس بأن يدخل اہل الذمۃ مسجد الحرام عند ابی حنیفہ، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ کافر، وہ مشرک جو کسی اسلامی ملک کے اندر بطور ذمہ رہتا ہو تو وہ مشرک مسجد حرام کے اندر داخل ہو سکتا ہے. تو یہ قرآن مجید کے خلاف ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ اہل ایمان تمہارے لیے قصاص جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے کہ اگر مقتول آدمی ہے اس کے ورثاء کسی نے کسی کو ناجائز قتل کیا ہے تو ورثاء کو حق ہے کہ وہ عدالت کے اندر اپنا مقدمہ دائر کر کے اس قاتل سے قصاص لے سکتے ہیں، خواہ اس نے کسی شکل میں قتل کیا ہو. یہ تو آپ جانتے ہیں لاٹھی سے ہے، گولی سے ہے، بم سے ہے، کسی شکل سے قتل کیا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من غرق صبیا او بالغا فی البحر فلا قصاص علیہ عند ابی حنیفہ، کہ جس شخص نے کسی کو پانی کے اندر سمندر کے اندر غوطے دے کر قتل کیا، کسی بچے کو یا بڑے کو، تو چونکہ اس نے قتل نہیں کیا اس سے غرق کیا ہے اس لیے اس پر قصاص نہیں ہے. تو یہ قرآن مجید کے خلاف ہے. قرآن مجید کے اندر اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کہیں بھی حق مہر کی جو ہے وہ شرع متعین نہیں کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث میں بھی کہیں حق مہر کی شرع متعین نہیں ہے. اس کے برعکس احناف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ شرعی حق مہر جو ہے وہ 10 درہم ہے. جیسے آج سے 20-50 سال پہلے ہمارے علماء جب کسی کا نکاح پڑھاتے تھے تو وہ کہتے تھے جی شرعی حق مہر 32 روپے 6 آنے ہے. تو یہ قرآن مجید کے خلاف ہے.
اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر آتا ہے السارق والسارقہ، قرآن مجید کے اندر آتا ہے جو کسی کی چوری کرتا ہے تو چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، لیکن فقہ کا ایک مشہور مسئلہ ہے کہ کفن چور جو ہے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کتنا قیمتی کفن ہو۔ اسی طریقے سے فقہ کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک آدمی اندر سے چوری کر رہا ہے، وہ باہر مال نہیں لے گیا، اس نے اندر سے باہر والے کو پکڑا دیا، تو اب نہ باہر والے پر حد ہے نہ اندر والے پر حد ہے، تو یہ قرآن مجید کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر آتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور سورۃ لقمان کے اندر آتا ہے حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، کہ اس کی ماں نے اسے بہت محنت و مشقت سے اٹھایا ہے اور اس کے بعد اس کی ماں نے اسے 2 سال دودھ پلایا ہے، اور فرمایا اگر میاں بیوی آپس میں راضی ہو کر ایک مکمل طور پر اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتے ہیں تو قرآن مجید یہ کہتا ہے حولین کاملین 2 سال، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ 2.5 سال اس کی مدت ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر آتا ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن، کہ نماز کے اندر تمہیں جتنا آسانی سے قرآن آتا ہے اسے ضرور پڑھو، اور قرأت قرآن نماز کے اندر فرض ہے، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں ہدایہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی لو افتتح الصلاۃ بالفارسیۃ او سما او قرأ بالفارسیہ، کہ اگر کسی آدمی نے نماز کو شروع سے فارسی میں کر دیا، بسم اللہ فارسی میں پڑھی، یا اس نے قرأت فارسی کے اندر کی، ویحسن العربیہ، اور عربی بھی اسے اچھی طریقے سے آتی ہے، جاز الصلاۃ، اس کی نماز جائز ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ترجمے کا نام قرآن نہیں ہے، وہ کسی زبان میں بھی ہو، اب فارسی میں جو پڑھے گا وہ قرآن کا ترجمہ تو ہو سکتا ہے، قرأت قرآن نہیں ہو سکتی، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ تو ایسے بے شمار آیات ہیں، یہ تو ایک لمبا وقت چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تمام طوفان آپ اپنے سینے میں لیے ہوئے تھے، آپ جب اس طوفان نے ایک نئی کروٹ بدلنے کی کوشش کی تو وہ کون سے لمحات تھے جبکہ آپ نے یہ سوچ لیا اس موڑ پر آ کر کہ اب مجھے میرے خیال سے ہتھیار ڈال دینے چاہیے اور قرآن و سنت کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں ہدایہ پڑھاتا رہا ہوں، اور یہاں جو مسجد تھی جامع اسلامی ہے، اس کا نام ہے، گجرانوالہ کے اندر، تو میں نے گجرانوالہ میں تقریباً 16 سال کا عرصہ امامت و خطابت میں گزارا ہے۔ تو وہاں یہ جامع اسلامیہ خیالی کے اندر ایک مسجد ہے، وہاں میں نے آپ کو بتایا درس دیتا تھا۔ جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تو کہ یہ اندر سے اہل حدیث ہے، تو میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ میں تو وہ ہوں جو اہل حدیثوں کو اہل حدیث کہنا پسند نہیں کرتا، اور یہ کہتے ہیں اہل حدیث ہے، اور اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک طرف میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف اپنے فقہ کا جو ہے توازن پیش کرتا ہوں، تقابل پیش کرتا ہوں۔ تو سوچتے سوچتے اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر حق کا نام اہل حدیث ہے تو پھر اندر سے نہیں باہر سے بھی ہو جانا چاہیے۔ تو میں نے پھر وہاں اپنی مسجد میں اعلان کر دیا، جنوری کا مہینہ تھا، عید تھی، میں نے عید پر اعلان کر دیا کہ میں آج سے اہل حدیث مسلک کو اختیار کرتا ہوں۔ اور پھر جب میں نے ہدایہ دوبارہ پڑھنا شروع کیا تو آپ یقین جانیں کہ ہدایہ کے ایک ایک لفظ جو ہے وہ حدیث رسول کے خلاف تھا۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں، نماز کی مثال دیتا ہوں کہ وہاں باب صفت الصلاۃ لکھا ہوا ہے کہ نماز کا طریقہ، تو وہاں چلتے چلتے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم احناف جو ہیں وہ جب 2 سجدے کر لیں تو سیدھا قدموں کے بل کھڑے ہو جائیں، بیٹھنا نہیں چاہیے، جلسہ استراحت نہیں کرنا چاہیے۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ جلسہ استراحت کے قائل ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ 2 سجدے کرنے کے بعد وتر رکعت کے اندر، یعنی پہلی یا تیسری، اس کے اندر بیٹھ کر پھر کھڑا ہونا چاہیے۔ اور اس کی ایک دلیل نقل کی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ جلسہ استراحت کے کیوں قائل ہیں، کہ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم ینہض حتی یستوی قاعدا، کہ نبی علیہ السلام اس وقت تک کھڑے نہیں ہوتے تھے جب تک سیدھے بیٹھ نہیں جاتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور اس طریقے سے ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ آپ بیٹھ جاتے تھے ثم یعتمد بیدیہ علی الارض، پھر آپ زمین پر دونوں ہاتھ ٹیک کر پھر کھڑے ہوتے تھے۔ تو اب یہ حدیث بھی ہے، امام شافعی کی دلیل ہے، اور اسے ضعیف بھی نہیں کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ بخاری کی ہے، اور ضعیف ہے بھی نہیں۔ تو اب ہمارا مسئلہ کس کے خلاف ہے؟ تو اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث بڑھاپے پر محمول ہے، کہ آپ بوڑھے ہو گئے تھے، چونکہ آخر عمر میں حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے ہیں نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام میں، اور آپ بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے۔
تو یہ ایسا ایک میرے خیال میں گستاخی ہے جو مسلمان برداشت نہیں کر سکتا کہ نبی علیہ السلام پر ایسے لمحات بھی آئیں کہ آپ ناقابل اتباع ہو جائیں. تو میں نے اس چیز کو دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور یہاں ایک عجیب لطیفہ ہے کہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آخری حدیث دکھاؤ رفع یدین کرنے کی، آخری حدیث دکھاؤ، نبی علیہ السلام کا آخری عمل دکھاؤ. تو یہی مالک ابن حویرث جن کی اس حدیث کو جلسہ استراحت کو اس لیے چھوڑ دیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی آخری عمر کا یہ عمل ہے، وہی مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو جہاں جلسہ استراحت کرتے ہوئے دیکھا ہے وہاں میں نے نبی علیہ السلام کو رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کا آخری عمل ہے، ہم سے مطالبہ کرتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں، یہ تضاد ہیں. اس سے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دے دیا، لیکن ہدایہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کفار کے ملک کے اندر ہو تو وہ اپنے غلام کے ساتھ سودی معاملہ کرنا چاہے، کاروبار کرنا چاہے تو بھی جائز ہے، اور اگر یہی مسلمان کسی کافر کے ساتھ سود کے ساتھ کاروبار کرنا چاہے تو بھی جائز ہے. اسی طرح شراب کے متعلق ہے، نبی علیہ السلام نے ہر قسم کے شراب کو ممنوع قرار دیا اور احادیث کے اندر واضح ہے. لیکن ہدایہ کے اندر لکھا ہوا ہے ما یتخذ من الحنطۃ او الشعیر او الاصل او الذرۃ فهو حلال عند ابی حنیفہ. اور فتاوی علمگیری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کے پینے والے پر حد بھی نہیں ہے. تو اب یہ حدیث کے خلاف ہے. اس طریقے سے ایک متفقن علیہ حدیث آتی ہے، یہ ایک لمبا سلسلہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی متفقن علیہ حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القلب عن بیع القلب ومہر البغی وحلوان الکاہن. نبی علیہ السلام نے کتے کی خرید و فروخت سے بھی منع کیا ہے، اور وہ زانیہ اس کی کمائی کو بھی حرام قرار دیا ہے. اور نبی علیہ السلام نے کاہن، وہ لوگ جو لوگوں کو مستقبل کے حالات بتاتے ہیں، چوریاں بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ تمہاری فلاں نے چوری کی ہوگی، یہ تم مستقبل میں یہ ہوگا وہ ہوگا، جیسے کرتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے ان کی شیرینی اور مٹھائی کو بھی حرام قرار دیا. لیکن اس کے برعکس ہدایت کے اندر جو لکھا ہوا وہ لکھا ہوا یجوز بیع القلب، کتے کی بیع جائز ہے، والصید والسباع والفہد، درندے کی، چیتے کی، کتے کی، ان کی جو ہے خرید و فروخت جائز ہے، معلم اور غیر معلم، کہ وہ عام ہو یا سکھلایا ہوا ہو، ہر قسم کے کتے کی بیع کو انہوں نے جائز قرار دیا. اسی طریقے سے حاشیہ چلپی، اس کا حوالہ میں نے دیا تھا، اور الحمدللہ وہاں 4 آدمی جو ہیں وہ 18,000 کے اندر اہل حدیث ہو گئے تھے. تو اس کے اندر لکھا ہوا امام صاحب کا یہ قول کہ اگر ایک عورت اپنے آپ کو کرائے پر وہ زنا کراتی ہے، معاذ اللہ، اللہ ہر مسلمان کی عزت کو محفوظ فرمائے، ایک عورت ہے وہ طائفہ ہے اور وہ زنا کی بدکاری کی اجرت لیتی ہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس کا فعل گندہ ہے، فعل حرام ہے، لیکن اس کی یہ اجرت، اس کی کمائی جو ہے یہ حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے، اور نبی علیہ السلام نے اسے منع فرمایا. بلکہ زانیہ کا تو ہدیہ لینا بھی جائز نہیں ہے. تو اس طریقے سے بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری آیات ہیں جن کا تمسخر کیا جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. شیخ، آپ جب اس ڈرامیٹک انداز سے آپ نے بقول آپ کے عید کے دن آپ نے اعلان کیا، اور جب آپ نے اعلان کیا ہوگا یقیناً اس کا رد عمل کچھ اچھا سامنے نہیں آیا ہوگا، آپ جب تبدیل ہوئے تو آپ کے گھر والوں کا معاملہ آپ کے ساتھ کیسا رہا، اور جب آپ تبدیل ہوئے تو کیا آپ کی زوجہ اور بچے بھی آپ کے ساتھ تبدیل ہو گئے؟ الحمدللہ. جزاک اللہ بھائی عاقل صاحب. ظاہر بات ہے کہ جب آدمی کوئی کسی مسلک کو چھوڑتا ہے اور نئے جماعت میں جاتا ہے، نئے کنبے میں جاتا ہے، تو پچھلے کنبے والے تو ظاہر بات ہے کہ وہ مخالف ہو جاتے ہیں، اور نئے قبیلے کو اپناتے ہوئے اور ان کو سمجھتے ہوئے، یا وہ قبیلے والے ہمیں سمجھنے، اس میں دشواریاں تو آتی ہیں، ابتدا کے اندر بہت ساری دشواریاں آتی ہیں. نیا آدمی ہوتا ہے، نئی جماعت ہوتی ہے، پچھلوں سے ناطہ ٹوٹ جاتا ہے، اگلوں سے واقفیت نہیں ہوتی، پچھلے جو ہوتے ہیں وہ الزامات لگاتے ہیں، کسی نے کہہ دیا یہ مولوی ہیں، یہ پیسے کے لیے اہل حدیث ہو گیا، کسی نے کہہ دیا اس نے شادی کرنی ہوگی عورت کے لیے اہل حدیث ہو گیا، کسی نے کہہ دیا کس نے کار لی ہوگی. تو یہ ایسے الزامات ہوتے ہیں. اور گھر کی صورت حال یہ تھی کہ 2.5 سال تک ہماری والدہ اور والد سے ملاقات تک نہیں ہوئی. باقی باتیں تو کچھ ایسی ہوتی ہیں، آخر وہ ہمارے گھر والے ہیں تو ہم کہنا نہیں چاہتے. تو یہ نہیں، آپ خود ہی سمجھ لیں کہ ہماری دیوار کے ساتھ دیوار تھی، لیکن 2.5 سال کے عرصے تک ہم نے اپنی والدہ کو نہیں دیکھا اور ان سے ملاقات تک نہیں ہوئی. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ والدہ اور بیٹے کا جو رشتہ ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ
عزیز اور محبوب ترین رشتہ ہوتا ہے. تو جب ہم نے اس رشتے کی بھی قربانی دینی پسند کر لی ہے لیکن مسلک کے حق کو چھوڑنا پسند نہیں کیا. اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے اور آپ کے والدین کو آپ کے ساتھ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی ہم سب کی دعائیں ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو ہدایت سے نواز دے. ہم یہ جاننا چاہیں گے، ہمیں کسی نے اطلاع دی تھی کہ جب آپ تبدیل ہوئے، آپ کی تبدیلی سے پہلے آپ کے بھائی جو دیوبندیوں میں ایک عالم بھی رہ چکے ہیں وہ بھی تبدیل ہوئے، اور وہ تبدیل ہونے کے بعد آپ کے جو تاثرات ان کے بارے میں تھے وہ ہمیں آپ بتائیے. یہ میرے بھائی جو ہے نا وہ پہلے ایک مرتبہ اہل حدیث ہوئے تھے، تو اس وقت تو میں دیوبندی تھا، تو ظاہر بات ہے کہ میں نے ان سے بولنا ملنا ترک کیا ہوا تھا، اس لیے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ میں اہل حدیثوں کو اچھا نہیں سمجھتا تھا اور اہل حدیث کہنا بھی پسند نہیں کرتا تھا. ان کے ساتھ تو میری ملاقات اور گفتگو اور آپس میں بول چال اس وقت شروع ہوا ہے جب سے وہ دوبارہ اہل حدیث ہوئے، اور انہوں نے چند سال جو توقف کیا ہے وہ بھی ایک خاندانی انتہائی ایسی مجبوریاں تھیں کہ وہ انہوں نے توقف کیا ہے، یعنی سٹیج سے دور ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے مسلک اہل حدیث نہیں چھوڑا تھا. وہ جمعہ اس دوران بھی اہل حدیثوں کے پاس پڑھاتے رہے دنیا پور کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی ایک مرتبہ مسلک کو سمجھ لیتا ہے تو وہ دوبارہ مرنا تو پسند کرتا ہے، مسلک کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا. تو الحمدللہ وہ اس وقت بھی اہل حدیث ہیں اور کبیر والا کے اندر اہل حدیث مسجد کے امام ہیں، اور اس وقت ہمارے تعلقات بھی اچھے ہیں اس لیے کہ ہم دونوں ایک منہج اور ایک ہی راستے کے مسافر ہیں، چل رہے ہیں. آپ کے گھروں کی کیا حالت ہے؟ آپ کی زوجہ اور ان آپ کے بھائی کی زوجہ؟ میں نے یعنی اہل حدیث اعلان کرنے سے پہلے کچھ مہینے پہلے میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں اہل حدیث ہونا چاہتا ہوں. تو میرے گھر والوں کی اس وقت یہ کیفیت تھی کہ اس نے اتنا زور سے بلند آواز سے رونا شروع کر دیا جیسے کسی آدمی کا کوئی آدمی عزیز رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتی تھی کہ ہمارا باپ عالم ہے، ہمارا تایا عالم ہے، سسر عالم ہے، خاندان علماء کا. ہمارے دادا جی بھی ایک عالم تھے، بہت بڑے حاجی خدا بخش صاحب، اور بہت بڑے خطیب تھے وہ. تو میں نے اس سے، چونکہ دیوبندیوں کا جو ایک نصاب ہوتا ہے لڑکیوں کا، میں نے خود اسے پڑھایا ہوا تھا، یعنی میں نے اسے نور الاضاء پڑھائی تھی، قدوری پڑھائی تھی، اور میرے تعصب یہ انتہا ہے کہ میں نے اسے حدیث کی کتابوں میں تحاوی پڑھائی تھی اور کوئی نہیں پڑھائی تھی، کیونکہ تحاوی شریف جو ہے وہ ایک حنفی عالم نے لکھی ہوئی ہے. تو اب میں نے اسے کہا کہ اہل حدیث ہونا ہے تو وہ رونے لگ گئی. تو میں نے بھائی اب اسے ایسا نہیں کرنا، میں نے ایسا ایسا اس کے سامنے جو ہے نا چھوٹی چھوٹی کتابیں رسالے چونکہ وہ پڑھی ہوئی تھی تو رکھنے شروع کر دیے. 6 مہینے کے بعد جب میں نے اعلان کیا تو اس نے میرے ساتھ جو ہے وہ مسلک اہل حدیث کا اعلان کیا، بلکہ اس نے اپنی ساس کو، میری والدہ کو ایک مرتبہ یہ کہا کہ اب اگر سیف اللہ اہل حدیث مسلک سے ہٹ جائے گا تو میں اس سے طلاق لینا پسند کروں گی، اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کروں گی. الحمدللہ. تو اب وہ جامعہ عائشہ ہمارا مدرسہ ہے وہاں کبیر والا کے اندر، تو وہاں جامعہ عائشہ کے اندر وہ پرنسپل ہے، پڑھاتی ہیں بچیوں کو فاضلات کی کتاب، اور 2 ہم نے معلومات رکھی ہوئی ہیں. اب تو الحمدللہ وہ مسلک اہل حدیث کی مبلغہ ہے، اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ تو جیسے ہمیں ویسے انہوں نے اختیار کرنا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. آپ یہ فرمائیے کہ جب آپ حنفی ہوا کرتے تھے اس زمانے میں آپ امام بخاری کی جو تصنیف ہے صحیح بخاری، اس کے بارے میں کیا تاثرات تھے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث، ہم اگرچہ یہ کہتے تھے کہ بخاری شریف جو ہے یہ تمام کتابوں سے جو ہے نا حدیث کی کتابوں میں بہتر و برتر ہے اور اصح الکتب ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے سال میں ایک ہی مرتبہ تو صرف پڑھی کیا تھی، دورہ کیا تھا، یعنی اس سے گزرے تھے جیسے ایک مسافر گزرتا ہے. تو ہم نے حدیث کو پڑھا ہی نہیں تھا، اور جو پڑھی تھی تو اس ناج سے استادوں نے، اساتذہ نے پڑھائی تھی کہ دیکھو جی امام صاحب یہ کہتے ہیں، اور امام صاحب جو ہیں یہ سن 80 ہجری کے ہیں، اور یہ بعد کے اندر ہیں، وہ ان کا تقویٰ، ان کا علم، ان کا اتحاد جو ہے، یہ مقلد ہیں امام شافعی کے. کبھی کہا جاتا ہے یہ امام احمد کے مقلد ہیں، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ امام بخاری جو ہیں یہ بھی مجتہد ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی مجتہد ہیں، اور یہ بعد کے ہیں، ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اور وہ استادوں کے استادوں کے استاد ہیں. تو اس لیے ان کے اجتہاد جو ہے وہ ان سے برتر ہے. تو لہٰذا ہم بخاری شریف کی حدیث کو تعویل کے ساتھ چھوڑ دینا پسند کرتے تھے، لیکن قول امام کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے تھے. تو اب الحمدللہ یہ صورتحال ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے کہ ہم
ساری دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں مگر بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے. جزاکم اللہ خیر. آپ جس زمانے میں حنفی ہوا کرتے تھے، تبلیغی جماعت کے بارے میں آپ کیا سوچتے تھے اس بار؟ تبلیغی جماعت تو ہم معصوم سمجھتے تھے، اور میں نے رائے ونڈ سے کئی مرتبہ سے روزے تو کئی مرتبہ لگائے ہیں، لیکن ایک مرتبہ میں نے سندھ کے ضلع شکارپور کے اندر جو ہے پیدل جماعت، یعنی پیدل جماعت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے دین کے راستے میں، ہم تو یہی سمجھتے تھے نا کہ دین کے راستے میں نکلے ہیں تو وہ سواریوں پر بسوں پر بیٹھنا نہیں پسند کرتے، بلکہ مشقت جد و جہد پیدل ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں. تو میں پیدل جماعت میں تھا، تو وہاں جاتے تھے. بلکہ اس دور کے اندر تو یہ گیس بھی نہیں ہوتے تھے، وہ چولہے ہوتے تھے تیل کے، جن کے اندر نیچے سے وٹ وغیرہ ڈال دی جاتی ہیں، تو وہ منہ بھی کالا ہوتا تھا، ہاتھ بھی کالے ہوتے تھے، اور وہ اٹھا کر چلتے تھے. اور ایک عالم بھی ہو نا اس کے اندر، بدقسمتی یہ ہے کہ ایک عالم بھی ہو اور ساری زندگی چلے تو وہ اپنے علم کو ایسے سمجھے کہ جیسے اس نے بند کر دیا تبلیغی جماعت کے اندر. وہ صرف ایک تبلیغی نصاب کے جو 6 نمبر ہیں ان کے اندر چلتا رہتا ہے. وہ ایک مخصوص نصاب ہے، اس کے اندر دین کی باتیں کم اور اس کے اندر جھوٹی روایات بہت زیادہ ہیں اور انہیں کو چلایا جاتا ہے. در حقیقت وہ حنفیت کی ایک تحریک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حنفیت کی ایک تحریک ہے، اور یہ انتہائی گمراہ کن قسم کی تحریک ہے جو لوگوں کو دین سے ہٹا کر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا کر لوگوں کو ان کے مقابلے کے اندر لوگوں کو مقلد بناتی ہے، اور لوگوں کو جو رائے ونڈ کے اندر یہ دوسرے ان کے لوگ ہیں ان کو اپنا امام پیشوا بنا کر پیش کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو دور کرنے کا یہ ایک ذریعہ ہے کہ انہیں تعلیم و تعلم جو ہے وہ شیخ زکریا کی کتاب کا دیا جاتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے. اور میرے نقطہ نظر کے اندر دنیا کے اندر سب سے زیادہ دین کو نقصان پہنچانے والی وہ جماعت ہے جو رائے ونڈ سے نکلتی ہے. آپ نے ان کے نصاب کا ان کے چونکہ آپ قریب رہے ہیں، قریب ہی سے مطالعہ کیا ہوگا، کیا آپ ان کے نصاب میں کمی پاتے ہیں؟ ان کے نصاب کے اندر اگر فرض کرو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر 1000 حدیث ہے اس کے اندر نقل ہے تو اس کے اندر 998 حدیثیں جو ہیں وہ جھوٹی، منکھڑت اور موضوع اور ضعیف ہیں. تو اب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ایک مسلمان آدمی ساری زندگی ضعیف حدیثوں پر، موضوع اور من گھڑت باتوں پر چلتا رہے تو وہ اسلام کے راستے پر کیسے پہنچے گا؟ اس کتاب کے اندر مولانا زکریا نے متعدد، جیسے آپ نے فرمایا کہ ضعیف اور موضوع احادیث کو نقل کیا ہے، لیکن جب ہم یہ اشکال تبلیغی جماعت کے اکابر سے یا ان کے عام آدمیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو صرف فضائل کی بات کرتے ہیں، مسائل پر تو ہم بحث ہی نہیں کرتے، مسائل سیکھنے کے لیے تو آپ دوسری جگہ جائیے. آپ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں؟ کیا وہ ان کا جو طریقہ کار ہے کیا وہ درست ہے؟ بھائی عقل صاحب، جب ایک آدمی کو شریعت کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے تو فضائل خواہ کہیں گے. ایک آدمی کو مسائل کا مسئلے کا پتہ ہی نہیں کہ شریعت میں اس چیز کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے، شریعت صاحب شریعت نے اس بارے میں کیا بتایا، تو وہ فضیلت اس کی کیا بیان کرے گا؟ جزاکم اللہ خیر. آپ جن علماء دیوبند کے ساتھ مدارس میں پڑھا رہے تھے ان تک جب یہ بات پہنچی، کیا ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کوئی ایسا ساتھی آپ کے ساتھ ہے جو کہ آپ کے ساتھ تبدیل ہوا ہو یا آپ سے متاثر ہوا ہو؟ ہاں الحمدللہ، امان اللہ صاحب ہیں، مولانا امان اللہ صاحب جو اس وقت منڈی بہاؤالدین کے رکن گاؤں ہیں وہاں پڑھا رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھی تھے، وہ اہل حدیث ہوئے ہیں. اس طریقے سے ایک عزیز الرحمان صاحب تھے، وہ اہل حدیث ہوئے ہیں. بہت سارے ساتھی اہل حدیث بھی ہوئے ہیں، اور کم از کم 250-300 کے قریب جو ہیں وہ دیگر لوگ جو ہیں اس وقت 2.5 سال تک اہل حدیث ہو چکے ہیں. اور الحمدللہ مجھے 1 ماہ ہونے والا ہے حرم کے اندر، تو 5 آدمی یہاں بھی اہل حدیث ہو چکے ہیں. تو یہ سلسلہ تو انشاءاللہ چل رہا ہے. مخالفین جہاں مخالفت کرتے ہیں، پروپگنڈا کرتے ہیں کہ یہ بک گئے ہیں، فروخت ہو گئے ہیں، ان کو خرید لیا گیا ہے، تو جب ہم اپنی دعوت ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے جو اہل حدیث کی دعوت ہے وہ فطرت کی دعوت ہے، دین کی دعوت. ہم سیدھی بات کرتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آئیے ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں. تو جہاں بعض لوگوں کے دلوں پر مہر لگی ہے، وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ باتیں بناتے ہیں کہ یہ تو پیسوں خاطر اہل حدیث ہیں، تو وہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازتے ہیں، وہ آباء و اجداد کے وہ صدیوں کے پرانے مندر جو ہیں وہ اپنے دل سے گرا دیتے ہیں اور وہ اللہ کی توحید اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. اس لیے میرا طریقہ کار جو ہے
وہ سب سے پہلے لوگوں کو رفع دین کرانے کا ہے. بہت ساتھی یہ بھی کہتے ہیں کہ تم رفع دین کیوں کراتے ہو؟ میں کہتا ہوں کہ جب ایک آدمی رفع دین کرتا ہے، ہاتھ اٹھا لیتا ہے، تو دوسرے لوگ اس سے مایوس ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب یہ ہمارے کام کا نہیں رہا، تو باقی عقائد کی ہم اصلاح کر لیتے ہیں. سب سے بڑا بت جو ہے اس دور کے اندر وہ یہ ہے کہ رفع دین نہ کرنا. رفع دین اگر کوئی آدمی کر لیتا ہے تو وہ تقلید کے بت کو توڑ دیتا ہے. تو اس لیے میں رفع دین کراتا ہوں، اور ان کو رفع دین کی احادیث تو بخاری اور مسلم کے اندر ہیں اور اول پوزیشن کی ہیں. رفع دین کے بارے میں آپ کس طریقے سے قائل کرتے ہیں، جبکہ جو رفع دین نہ کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رفع دین نہ کرنے کی حدیث میں موجود ہے؟ تو میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ کس ذہن کا آدمی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی تھا، وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، تو میں نے ان کو یہ کہا دیکھو آپ ڈاکٹر ہیں، یہ بتائیں کہ سب سے پہلے میرٹ کا جو حق ہوتا ہے وہ اس آدمی کو ہوتا ہے جو صرف پاس ہو، یا اس کا ہوتا ہے جو اول پوزیشن کا ہو؟ ظاہر بات ہے ڈاکٹر صاحب یہ کہیں گے پڑھے لکھے کہ میرٹ کی بنیاد پر اول پوزیشن جس نے لی ہے تو وہ حقدار ہے. میں کہتا ہوں کہ دیکھو مسلمانوں کے اندر سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث جو ہے، اول پوزیشن والی حدیث، وہ ہے جسے مسلمان متفقن علیہ کہتے ہیں، جو بخاری اور مسلم شریف کے اندر ہے. اور دوسرے درجے کی دوسری پوزیشن کی حدیث وہ ہے جو صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر نقل کی ہے. اور تیسرے درجے کی وہ حدیث ہوتی ہے جو صحیح حدیث ہوتی ہے. اس کے بعد چوتھا درجہ وہ حدیث ہے جسے حسن کہا جاتا ہے، یعنی رعایتی پاس. تو اب میں ان کے سامنے موازنہ کرتا ہوں کہ دیکھیے رفع دین کی حدیث جو ہے وہ متفقن علیہ بھی ہیں، یعنی ان کو اول پوزیشن حاصل ہے. دوسری درجہ بھی انہی کو حاصل ہے کہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور تیسرا درجہ بھی ان کو حاصل ہے اس لیے کہ یہ مسلم شریف کے اندر بھی ہیں اور دیگر حدیث کے اندر بھی ہیں اور صحیح بھی ہیں. اور جو رفع دین نہ کرنے کی حدیث ہے وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل کیا ہے. سب سے صحیح حدیث جسے کہا جاتا ہے وہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اور اسے امام ترمذی نقل کرنے کے بعد یہ فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن، یعنی یہ حدیث حسن ہے، صحیح سے کم اور ضعیف سے اوپر. تو اسے یہ کہہ لیجئے کہ ہم اسے رعایتی پاس کرتے ہیں. جبکہ حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ابو داؤد شریف کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اس کو بھی چھوڑیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ رعایتی پاس ہے تو اب سب سے پہلے جو ہے میرٹ پر وہ حدیث ہونی چاہیے قابل عمل جو پہلی پوزیشن کی ہے، دوسری پوزیشن کی ہے، تیسری پوزیشن کی ہے. رعایتی پاس جو ہے وہ بعد کے اندر ہونی چاہیے. رعایتی پاس کو اس وقت لینا چاہیے جب پہلی پوزیشن کی کوئی حدیث موجود نہ ہو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ 4 ائمہ کرام جن کا اس وقت مذہب چل رہا ہے ان میں سے 3 ائمہ کرام رفع دین کے قائل ہیں. تب ظاہر بات ہے کہ 3 امام ایک طرف ہیں اور ایک امام ایک طرف ہے. جب 4 ججوں میں سے 3 جج ایک طرف فیصلہ دے رہے ہوں تو ایک آدمی کا اختلافی نوٹ تو ہو سکتا ہے، اسے فیصلہ نہیں کہا جا سکتا. تو گویا کہ 4 ائمہ میں سے 3 نے فیصلہ دے دیا کہ رفع دین سنت ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو عام آدمی کو اپیل کرتی ہیں. تو اس سے لوگ رفع دین کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب رفع دین کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ غیر مقلد ہو گیا ہے، وہابی ہو گیا ہے، تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ چھوڑ دیتے ہیں اور ہم اسے قبول کر لیتے ہیں، تو بعد کے اندر اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. یہ فرمائیے جس زمانے میں آپ حنفی تھے دیوبندی، بریلویوں کے بارے میں آپ کے کیا خیالات تھے؟ اس زمانے کی میں بات پوچھنا چاہتا ہوں، آج کی نہیں. ہاں، بریلویوں کے دیوبندیوں کے اندر بھی 2 گروہ ہیں، ایک حیاتی ہیں ایک مماتی ہیں. جو حیاتی ہیں وہ بریلویوں کے وہ بھی قریب ہیں، اس لیے کہ عقیدہ جو ہے ان کا وہی ہے جو بریلویوں کا ہوتا ہے. آپ ارواح ثلاثہ پڑھ کر دیکھ لیں، اس کے اندر میں ایک مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں عقیدت کی بات کہ مولانا یعقوب نانوتوی جو ہیں وہ فرماتے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی جو بانی دارالعلوم دیوبند ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم نانوتوی جو تھے یہ انسانیت سے ماورا تھے، یہ ملک مقرب تھے، فرشتے تھے اور انسانی بھیس بدل کر آئے تھے. تو جب وہ اپنے ایک بزرگ کے بارے میں یہ انسانی اسے تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ نوری ہیں، تو بریلوی اگر نبی علیہ السلام کو نور کہہ دیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ان کے اور اسی طریقے سے اپنے بزرگوں کے بارے میں ان کے عقائد ہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ بھی دور سے ہزاروں سال بیٹھے ہوئے کسی کی بیڑی کو کشتی کو جو ہے وہ پار لگا دیتے ہیں. کبھی کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو ان کے اور ان کے عقائد میں فرق نہیں ہے، یہ سٹیج کا فرق ہے. یہ تو آپ اب فرما رہے ہیں کہ اسٹیج کا فرق ہے. اس زمانے میں آپ ان کو کسی اور نظر سے دیکھتے تھے.
उस वक्त मैंने आपको बता दिया स्टेज का फर्क है, चूंकि हम देवबंदी थे तो हमने स्टेज का तो फर्क करना ही है, लड़ाई तो स्टेज की है। आज इन दोनों के अकीदों में गोया कि आप ये फरमा रहे हैं इतना कोई तजाद नहीं पाया जाता। दोनों वहदतुल वजूद हैं, बल्कि ये समझ लीजिए कि मौलाना इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के जो है मौलाना अहमद रजा और उनके पैरोकार, वो भी उनकी ये सिलसिला है, उनकी पीरी मुरीदी कौन से चला आ रहा है, और जो आम जो बंदी हमारे हजरात हैं उनका भी यही तरीका है, वो उनके मुरीद है मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना मुहाजिर इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के, तो इनके ये पीर भाई हैं। और उसके अलावा जो है इनके नजरियात और अकायद में कोई फर्क नहीं। नशर तीब के अंदर मौलाना थानवी साहब ने लिखा है कि अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि नबी अलैहि सलाम ने सबसे पहले, अल्लाह ताला ने सबसे पहले नबी अलैहि सलाम के नूर को पैदा किया। तो ये जो बाद के झगड़े हैं नूर बशर के, इल्म गैब के, वो भी कहते हैं, उन्होंने भी अपनी किताबों में लिखा कि नबी अलैहि सलाम बशर है और नूर भी हैं, तो ये भी कहते हैं नबी अलैहि सलाम नूर भी हैं और बशर भी हैं। वो कहते हैं अताई इल्म है, ये भी कहते हैं अताई इल्म है। तो फर्क नहीं है, स्टेज का फर्क है। और स्टेज का तो झगड़ा हर आदमी करता है कि मैं स्टेज बचाऊं, मैं बचाऊं, इसलिए यहाँ जो झगड़े हैं ये स्टेज के हैं, मसलक के नहीं है। और इब्ने अरबी का मैंने आपको पहले बताया कि दोनों जो हैं उसको अपना पीर मानते हैं और उसके तसव्वुफ और उसके नजरियात के कायल हैं, देवबंदी भी और बरेलवी भी। और इसी तरीके से देवबंदियों के मदारस में आप अगर जाएं तो आज भी अगर आप दाखिला लेना चाहें तो वो कहेंगे जी दाखिला फार्म पर लिखा होता है कि आप अगर देवबंदी हैं तो दाखिला मिलता है, अगर नहीं है तो नहीं मिलता। आप कह देते हैं कि मैं देवबंदी हूं तो वो आपके सामने एक फार्म लाएंगे कि यहाँ लिख दो कि मैं अल मुहन्नद एक किताब है देवबंदियों की जिसके अंदर उलमा देवबंद के अकायद दर्ज हैं, कि इस पर दस्तखत कर दो कि मेरा अकीदा वो है जो अल मुहन्नद के अंदर है। अब ये कितने जुल्म की बात है कि कुरान और हदीस को छोड़कर हमने अल मुहन्नद को एक हक को बातिल कर बनाया हुआ। इसी तरीके से जो बरेलवी हैं वो मौलाना अहमद रजा खान साहब के मलफूजात को जो मानता है, तस्लीम करता है, तो वो बरेलवी है। तो फर्क तो कोई नहीं है। वो अपने अकाबिर की किताब पर दस्तखत करवा रहे हैं देवबंदियत की सर्टिफिकेट देने के लिए, ये अपने बुजुर्ग की किताब पर दस्तखत करा रहे हैं अपने मसलक की सर्टिफिकेट देने के लिए। तो हम कहते हैं ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं, अगर इन दोनों के अंदर कुछ होता तो अल्लाह और उसके रसूल की दावत देते। जज़ाकल्लाह खैर। सिक्के के तीसरे रुख के बारे में आप क्या फरमाते हैं? वो जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तीसरा क्या बल्कि कई और रुख हैं जिनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। पहले तो आप जमात इस्लामी के बारे में हमें बताइए कि उनकी जो तालीमात हैं या वो उनकी जो दीन कायम करने का जो जज्बा है उसको आप किस निगाह से देखते हैं? ये सिक्के के दो रुख होते हैं, तीसरा होता ही नहीं है। अलबत्ता ये है कि तिलस्माती सिक्का अपना रंग बदल सकता है कभी कोई रंग कभी कोई रंग। तो ये जमात इस्लामी में भी उमूमी तौर पर जो है वो देवबंदियों का रंग गालिब है। वैसे इनके अंदर अहल हदीस भी हैं, बरेलवी भी हैं, और जो हमदर्द के इनके होते हैं फार्म उनमें तो वो गैर मुसलमानों से भी कराते हैं कि जिसके अंदर ये लिखा होता है कि हम जमात इस्लामी का जो यहाँ मुल्क के अंदर निज़ाम राज करने का तरीका हम उससे इत्तेफाक करते हैं, यानी गैर मुस्लिम से भी कराते हैं। इनके अंदर मसलक का तशद्दुद नहीं होता, लेकिन इनके नजदीक भी सबसे आखिर बात जो हुज्जत के तौर पर मानी जाती है किसी भी जमात इस्लामी के साथी को खामोश कराने के लिए, वो ये कह देते हैं कि सैयद मौदूदी ने ये लिखा। तब उसके बाद किसी को हिम्मत नहीं है कि वो सैयद मौदूदी की बात के बाद जो है वो कहे कि मैं ऐसा नहीं करता, ये सैयद मौदूदी की बात गलत थी। तो ये एक उमूमी रिवाज पाया जाता है, वरना उसके अंदर अहल हदीस भी हैं और उनका तरीका जो है यही है कि उनका मकसद तो है वोट बढ़ाना, यानी कि लोगों से इंतखाबात और सियासत, इसलिए वो सियासत इसलिए वो किसी खास मजहब का अपने ऊपर लेबल नहीं लगाते, लेकिन उमूमी तौर पर जो है उनमें वो देवबंदी हैं। पाकिस्तान में डॉक्टर इसरार अहमद साहब के बारे में क्या तासुरात आप बयान करना चाहेंगे? डॉक्टर इसरार अहमद साहब जो हैं उन्होंने भी एक अपनी डुकडुकी बचाई है, वो इनकलाब के जरिए वो भी असल दर हकीकत जो है वो जमात इस्लामी ही के फर्द हैं। वो आपको पता है कि जमीयत के नाज़िम थे और उनसे मौलाना साहब की वजह से इख्तलाफ की वजह से एक अलहदा तंजीम बनाई। अब वो ये कहते हैं कि तरीक़ेकार उनका भी वही है, लेकिन वो इंतखाबात के कायल नहीं है। वो कहते हैं इनकलाब के जरिए जो है हुकूमत आएगी और इनकलाब के जरिए जो है हम तब्दीली ला सकते हैं। ये कहते हैं कि इंतखाब के जरिए हो, बस ये एक नुक्ता उनके दरमियान मेरे ख्याल में इख्तलाफ का है। पाकिस्तान में एक और शख्सियत आजकल उभर कर आ रही है जिसे लोग टीवी पर बहुत ज्यादा मशहूर कर रहे हैं, जावेद गामदी के नाम से। आप उसके बारे में क्या फरमाते हैं?
غامدی صاحب جو ہیں ان کے تو مغلظات جو اکثر بیشتر قرآن و سنت کے خلاف ہیں، اور پاکستان کے علماء تقریباً تمام مکاتب فکر جو ہے اس کے مغلظات اور ان کے تفردات سے جو ہے وہ برات کا اظہار کرتے ہیں. اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اندر تو باقاعدہ ایک مضمون رسالے کے اندر آتا ہے ہفت روزہ اہل حدیث کے اندر، جو اس کے تفردات اور اس کے قرآن و سنت کے متصادم جو جدید نظریات ہیں، یعنی میں اسے الہاد کہوں گا، اس کے ملحدانہ جو نظریات ہیں اس کا جو خوب جو ہے پردہ چاک کیا جا رہا ہے اور اس کا آپریشن کیا جاتا ہے. اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہفت روزہ کے اندر جو ہے وہ، اور جماعت الدعوہ غزوہ کے اندر اور دیگر اپنے رسائل کے اندر اس کی تردید کر رہی ہے. لیکن چونکہ یہ میڈیا کو استعمال کر کے ہر گھر میں ان کی تعلیمات پہنچ رہی ہیں، اور ہمارے یہاں سو کالڈ جو سلفی مکتب فکر کے حامل قائدین ہیں ان کے یہاں میڈیا کا استعمال نہیں ہے. آپ کیا ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اسلامی نشر و اشاعت کے لیے ٹی وی چینل کا آغاز ہونا چاہیے؟ ہاں، یہ میڈیا جو ہے اس کا تو استعمال ہے، اصل میں بعض لوگ جو ہیں وہ اس کی صحیح صورتحال کو سمجھ نہیں پائے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیا کے اندر، ٹی وی کے اندر یا انٹرنیٹ کے اندر تصویر ہوگی اور یہ حرام ہے، یہ ہے وہ، یہ چیز نہیں ہے. بلکہ میں اسے تصویر نہیں سمجھتا. ٹی وی کے اندر جو ہوتا ہے یہ ایک تمثیل ہے، عکس ہے. جیسے آپ آئینے کے اندر اپنی صورت دیکھتے ہیں، اور اگر آپ آنکھیں بند کرتے ہیں تو آئینے کے اندر آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اگر آپ منہ کھولتے ہیں منہ کھولنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک آئینہ ہے، عکس ہے، تمثیل ہے. تو تمثیل اور تصویر کے اندر فرق ہے. تو تمثیل جو ہے وہ تو ناجائز نہیں. نبی علیہ السلام نے خود آئینہ دیکھا ہے، پانی کے اندر آپ کا عکس آتا ہے. اور میڈیا جو ہے یہ تو ایک جدید صورت ذرائع ابلاغ ہیں اپنی بات پہنچانے کے. یہ بذات خود خراب نہیں ہے، استعمال کی بات ہے. اگر یہ اچھے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا تو اچھا ہوگا، اگر برے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا تو برا ہوگا. جیسے میری زبان ہے، میں اسے جیسے استعمال کروں. میری آنکھ ہے، اگر میں اسے ناجائز استعمال کرتا ہوں، ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو دیکھنا اللہ نے حرام کیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ آنکھ ہی سرے سے نہیں ہونی چاہیے. یہ ہونا چاہیے کہ اس کا استعمال غلط نہیں ہونا چاہیے. تو میڈیا ہونا چاہیے، بلکہ سلفی لوگوں کو تو اس کے بارے میں جہاں کفار اپنی یلغار کر رہے ہیں تو ان کا ایک مستقل نہیں، کئی چینل ہونے چاہیے، اور اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، اور علماء کو اس کے اندر ورک کرنا چاہیے. اور جو لوگ اس چینل کی جدوجہد کے اندر ہیں، علماء کو ان کی بھرپور طور پر حمایت کرنی چاہیے اور لوگوں کی ذہن سازی کرنی چاہیے کہ یہ چینل ضرور ہونے چاہیے. جزاک اللہ خیر. جو ساتھی آپ کے ابھی اہل حدیث نہیں ہوئے ہیں اور ابھی بھی وہ مکتب فکر جو آپ کا سابقہ مکتب فکر ہے اسی سے منسلک ہیں، یا علماء دیوبند کو بالعموم آپ کوئی نصیحت فرمانا چاہیں گے، کوئی پیغام اس اسٹیج سے دینا چاہیں گے؟ میں یقیناً یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص اپنی عاقبت سنوارنا چاہتا ہے، اس لیے کہ دن قیامت کے جو سوال ہوگا وہ دیوبندیت، بریلویت یا حنفیت، شافیت کے بارے میں نہیں ہوگا. سب سے پہلا جو سوال ہوگا توحید کا، اور اس کے بعد رسالت کا ہوگا کہ تم نے کسے مانا تھا، کس کے مطابق زندگی گزاری تھی. اور قبر کے اندر بھی جو سوال ہوگا تو وہ نبی کے بارے میں ہوگا. تمہارا دین کیا تھا، تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا، اور تم نے اپنا نبی اور پیشوا کسے مانا تھا. تو اس لیے میں تمام دیوبندیوں کو اور ہر اس شخص کو جو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے کہ وہ اللہ کے لیے پلٹ آئے، اپنی آخرت کو سنوارے، اور بغیر کسی تعصب کے وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چل کر اپنی آخرت کو سنوارے اور وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اور صراط مستقیم جو ہے وہ صراط الذین انعمت علیہم، سب سے پہلے منعم علیہ لوگ جو ہیں وہ انبیاء ہیں. اور ہمارا ایمان ہے سلفی لوگوں کا کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کا انعام جو ہے وہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے. تو گویا کہ صراط الذین انعمت علیہم میں ایک آدمی سورۃ فاتحہ جب پڑھتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. تو میری دعا ہے، اور میں یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ تعصب اور ضد کو چھوڑ دیں. تعصب اور ضد نے ہمیشہ دنیا کو گمراہ کیا ہے، اور صراط مستقیم سے کامیابی ہوئی ہے. اور سلفی راستہ قرآن و سنت کا راستہ ہے. لوگ اگر اس طرف آ جائیں گے تو دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. جزاک اللہ خیر. آج آپ اہل حدیث ہیں، آپ ہماری جماعتوں کی جو کارکردگی ہے اسے قریب سے دیکھ رہے ہیں. کیا یہ جو کارکردگی آپ دیکھ رہے ہیں دعوتی فیلڈ میں، اس کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ قابل تحسین ہے یا
اس میں مزید کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے؟ ہاں، دعوت و تبلیغ کا کام تو ہو رہا ہے، یقیناً ہو رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے کفر کی ایک یلغار ہے اور ہر طرف سے بے دینی اور ہر طرف سے باطل نظریات والے رات دن محنت کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں ہم پر جو ہے وہ زیادہ فرض بنتا ہے، ہماری ذمہ داری زیادہ ہے، اس لیے کہ ہم دائی ہیں اس بات کے کہ ہم حامل قرآن و سنت ہیں، ہم صحیح دین کے وارث ہیں، ہم انبیاء کے وارث ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری اس سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے رات دن کام کریں، اور آپس کے اندر اگر کہیں اختلافات ہیں تو ان کو ختم کر دیں۔ یعنی طریقہ کار میں اختلاف ہے ہمارا، سلفیوں کے اندر دعوت و تبلیغ کے طریقہ کار کے اندر تو اختلاف ہو سکتا ہے، نظریات کے اندر الحمدللہ سلفیوں کا کوئی اختلاف نہیں، تو ہم اپنے اپنے طریقوں کو مل بیٹھ کر کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ جس سے ہم دعوت و تبلیغ کو اور زیادہ تیز کر سکیں، بنسبت اس کے کہ ہم اپنی پارٹیوں کو تیز کریں، اپنے نظم کو زیادہ بڑھائیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک دعوت و تبلیغ کے لیے زہر ہے کہ ہم اپنے نظم کی دعوت دیں، بلکہ ہمیں مل کر قرآن و سنت کی دعوت دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پہلے سے کہیں زیادہ ہم پر ذمہ داری ہے، اس لیے کہ کفر اور باطل نظریات جو ہیں وہ ہر قسم کے میڈیا کے ذریعے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے گھر گھر دستک دے کر وہ پہنچ رہے ہیں، اور ہم اگر سوئے رہیں تو دن قیامت کے میرے خیال میں ہمیں اس جرم کی سزا بھگتنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محنت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اللہ تعالی ہمیں دین حق کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کے بھائی سے جب آپ کے تعلقات خراب ہوئے ان کی تبدیلی کے بعد، اس وقت آپ سے کیا ان کے کچھ مناظرے ہوئے آپ کے اور ان کے درمیان؟ ہماری بھائی سے کوئی مناظرہ نہیں ہوا، اس لیے کہ میں تو ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس عرصے کے اندر میں نے اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھا، اس سے تعلق اس وقت ہوا ہے جب وہ بھی اہل حدیث تھا اور میں بھی اہل حدیث ہو گیا الحمدللہ۔ تو یہ ہمارا تعصب تھا، تقلیدی جمود تھا، یہ جو بھی سمجھ لیں، کہ میں نے چونکہ ایک مناظر میرے استاد تھے، ساتھی تھے، تو ظاہر بات ہے کہ جب ایک آدمی مناظر ہوتا ہے تو اس کے اندر اپنے مسلک کا تعصب ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور اس کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ اس خالق کی کائنات نے اس تعصب کے باوجود اس نے مجھے شاہراہ ہدایت پر ڈال دیا ہے، اور اللہ نے صراط مستقیم پر چلا دیا ہے۔ یہ اس خالق کا احسان ہے، میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ آپ جس مسجد یا آج مدرسے کے ذمہ دار ہیں اس کی کیا کیفیت ہے، اور وہاں کی دعوتی سرگرمیوں کے بارے میں آپ بیان فرمائیے۔ ہمارا علاقہ جو ہے وہ کبیر والا ہے، ضلع خانے وال، پنجاب کے اندر ضلع خانے وال کبیر والا ہے۔ کبیر والا کے اندر سلفی لوگ نہیں ہیں، یعنی اہل حدیث جماعت نہیں ہے، اس لیے ہماری وہاں صرف پورے سٹی کے اندر، وہ سب ڈویژن ہے، پورے سٹی کے اندر ایک مسجد ہے جو 1.5 کلومیٹر ہمارے گھروں سے دور ہے، وہاں ہمارے لیے مسجد کی اشد ضرورت ہے، لیکن چونکہ ہماری وہاں جماعت نہیں ہے اس لیے وہاں ہم مسجد کے لیے زمین نہیں خرید کر سکتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہیں سے کوئی اسباب پیدا کر دے گا تو مسجد کے لیے جگہ خرید کریں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ جو ہے وہ مسجد سے ہوتی ہے، مسجد میں اذان آئے گی، قاری ہوں گے، نماز ہوگی، بچے پڑھیں گے۔ اب تو میں بدقسمتی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب سے میں اہل حدیث ہوں میرے بچے کسی مدرسے اور مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، ہم نماز گھر کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ میرا بڑا بچہ جو 5ویں کے اندر ہے، جب دیوبندی تھے ہم تو اس وقت اس نے 30واں پارہ حفظ کر لیا تھا اور 29ویں کے اندر تھا۔ جب اہل حدیث میں ہیں، گھر آئے ہیں تو وہاں نہ کوئی مسجد ہے نہ کچھ ہے، تو وہ بچے قرآن بھی نہیں پڑھ رہے، بچیاں پڑھ رہی ہیں اس لیے کہ ان کی ماں عالمہ فاضلہ ہے اور ہم نے بچیوں کا مدرسہ بنایا، لیکن بچے قرآن مجید بھی نہیں پڑھ رہے، نہ نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ۔ میں دعوت تبلیغ کے لیے ہوتا ہوں تو وہ گھر کے اندر ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، تو میرے بھائی کے اسی طریقے سے بچے ہیں، تو ہمارے لیے مسجد نہیں ہے، اور میں نے شکوہ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اور یہ ہے کہ اگر ہماری جماعت وہاں تعاون کرتی، مسجد کے لیے زمین خرید کرتی، تو پورے پاکستان میں اگر ایک مسجد کے لیے جگہ خرید کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جماعتیں چونکہ آج کل زیادہ تر بحث ہیں، اس لیے وہاں کسی نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور ہم تو چونکہ وہاں کے رہنے والے ہیں، ہماری تو ضرورت ہے اور ہم محسوس کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا دیر یا جلد جو ہے کوئی نہ کوئی انتظام کرے گا۔ جب تک مسجد نہیں ہوتی وہاں سلفی مسلک نہیں پھیل سکتا۔ آپ بھی ہمارے حق کے اندر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں مسجد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو مشن آپ کا ہے اللہ رب العالمین اس میں آپ کی رہنمائی فرمائے اور ثابت قدمی آپ کو عطا فرمائے۔
بھائی نے ایک رقے کے لکھ کر بھیجا ہے کہ نکاح اور حلالہ کے بارے میں تفصیل سے کچھ بتا دیجیے. ہاں جی، بہرحال یہ جو ہے نا نکاح ثانی یعنی وہ جو حلالے کے طور پر کیا جاتا ہے. آج کل جو ہے علماء دیوبند میں بھی ایک تحریک چل رہی ہے کہ یہ 3 طلاقیں جو ایک مجلس کی ہیں ان کو ایک ہی قرار دیا جائے، اور بڑے بڑے علماء نے اس بارے میں ایک دوسرے کو خطوط بھی لکھے ہیں، جس کا مولانا یوسف صلاح الدین یوسف صاحب نے جو دارالسلام مکتبے میں کام کر رہے ہیں انہوں نے ایک طلاق ثلاثہ پر کتاب لکھی ہے، جنہوں نے کم از کم 30-40 علماء کرام کے حوالے اور ان علماء دیوبند کے حوالے خطوط ایک دوسرے کو دعوت و نصیحت کے طور پر کہ یہ جو طلاق ثلاثہ والا مسئلہ ہے اس سے ہمیں رجوع کرنا چاہیے، 3 طلاقیں ایک محفل کی ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. اور آج وہ لوگ جو حلالے کے لیے نبینے آدمی رکھے ہوئے تھے، اس لیے کہ جو دوسرے لوگ تھے وہ بعض اوقات ایسی ناپسندیدہ شکل بن جاتی تھی کہ جس طالب علم کو حلالے کے لیے دیا تو وہ طالب علم عورت ہی لے کر بھاگ جاتا تھا. تو اب نبینوں کا انتظام کیا ہوا تھا، لیکن وہ لوگ بھی اب معاشرتی طور پر چونکہ اس چیز کو جان رہے ہیں کہ یہ چیز معاشرے کے اندر بری سمجھی جاتی ہے، اور اب اسلامی ملکوں میں بھی یہ قانون ہے کہ ایک محفل کی 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک ہی شمار کی جائیں تاکہ یہ حلالے جیسی لعنت اس سے بچا جا سکے. امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مہربان شخصیت جب بنو ثقیف نے حملہ کیا تھا صحابہ کرام پر تو ان کے سینے تیروں سے چھلنی ہو رہے تھے، تو حضرت جابر کی روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کیجیے، تو آپ نے ان کے لیے جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے سینے چھلنی کر رہے تھے، آپ مہربان پیغمبر نے ان کے لیے بد دعا کرنے کی بجائے فرمایا اللہم اہد ثقیفہ، اے اللہ بنو ثقیف کو ہدایت دے. وہ پیغمبر فرما رہے ہیں لعن اللہ المحلل والمحلل، اللہ لعنت کرے حلالہ کرنے والے پر اور کرانے والے پر، اس لیے کہ یہ حلالہ جو ہے یہ متعہ کی شکل ہے اور متعہ حرام ہے. نکاح موقت تو فقہ حنفی کے اندر بھی حرام ہے کہ ایک وقت تعین کر لینا کہ آج نہیں تو کل، 2 دن کے بعد، 1 دن کے بعد، یہ نکاح موقت ہے. اسے صرف امام ابو حنیفہ حلال کرتے ہیں. صاحبین امام ابو یوسف، امام محمد جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں وہ بھی اس کو ناجائز سمجھتے ہیں. تو یہ صرف امام ابو حنیفہ کا قول ہے، پوری دنیا میں اور کسی امام کا یہ قول نہیں کہ حلالے کے ساتھ عقد زوج اول کے لیے بیوی جو ہے وہ حلال ہو جاتی ہے. تو یہ ان کا قول، ان کی اجتہادی خطا ہے جسے شریعت نہیں کہا جا سکتا. جزاک اللہ خیر. آپ ایک عرصے سے یہاں پر جدہ میں ہماری جو دعوتی سرگرمیاں ہیں اس میں شریک ہو رہے ہیں، اور گزشتہ ہفتے آپ نے مختصر طور پر جو گورنر مکہ المکرمہ کی سرپرستی میں سمندر پر ایک جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں تاریخی الحمدللہ تقریباً 14 علماء کرام نے شرکت فرمائی ہے، آپ نے بھی اس میں شرکت فرمائی. یہاں کی دعوتی سرگرمیاں آپ دیکھ رہے ہیں، اخوان کی جدوجہد آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کیا ہم لوگوں کے لیے نصیحت فرمانا پسند؟ الحمدللہ یہ پروگرام بہت اچھے ہیں اور ہونے چاہیے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا دائرہ کار وسیع ہونا چاہیے. اسے سال کے اندر یہاں چند علاقوں میں محدود نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ دوسرے لوگ وہ سال بھر رات دن کام کر رہے ہیں اور ہم سال میں صرف 6 جمعراتیں کام کر کے یہ سمجھ لیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے. کام بہت اچھا ہو رہا ہے، بہت اچھا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس اچھائی کو مزید بڑھانا چاہیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں. جزاکم اللہ خیر. اس آخری سوال کے بعد اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، اگر کوئی آپ ہماری عوام کو یا بالعموم آپ کوئی ایسا پیغام اس اسٹیج سے دینا چاہتے ہوں جو کہ آپ اس آڈینس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا تک آپ کا پیغام پہنچے، وہ کوئی نصیحت ہو تو آپ براہ کرم فرما دیجیے. ہاں، میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا ہے کہ میری طرف سے تو سب بھائیوں کے لیے یہ پیغام اور یہ نصیحت ہے کہ جو سلفی لوگ ہیں وہ اپنے مسلک پر شدت سے کاربند ہوں، کسی مسلط کا شکار نہ ہوں، اور وہ لوگ جو ابھی تک قرآن و سنت کو نہیں سمجھ سکے وہ تعصب اور ضد کو چھوڑ کر قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ان کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. ناظرین اکرام، یہ تھے ہمارے ساتھ ابو اسامہ، پاکستان کی معروف شخصیت جنہوں نے ابھی حال ہی میں مسلک حنفی کو چھوڑ کر قرآن و سنت کو اختیار کیا ہے. ہم شیخ سیف اللہ خالد کا یہاں پر استقبال کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور اسی کلمات پر آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے انشاءاللہ تعالی
آئندہ اگر کوئی ایسی شخصیت ہمارے درمیان یہاں پر موجود ہوئی اور ہمیں موقع ملا تو ان سے بھی اسی طرح سے گفتگو کریں گے اور آپ کو ان کے تجربات اس اسٹیج کے ذریعے سی ڈی کے ذریعے یا کیسٹس کے ذریعے ان کی آواز آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اگر آپ بھی دنیا میں جہاں کہیں بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہے، آپ اگر اس پیغام کو سن رہے ہیں اور یہ پیغام آپ کی نجات کا یا آپ کو حق کے قبول کرنے کا سبب بنتا ہے تو براہ کرم ہمارے لیے، ہماری ٹیم کے لیے دعائیں کیجیے اور ہمیں اپنے خیالات ضرور لکھ کر بھیجیے. ہم آپ کے نیک مشوروں کے اور نیک تمناؤں کے منتظر ہیں. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.